शेर पुराना, तकरीर पुरानी नहीं। जो करनी थी तकरीर वो बाद में किसी और मौके पे सुनिएगा। सिर्फ हम आपको जज्बा उठा रहे हैं, आपको बेदार कर रहे हैं। सुनिएगा उसी अंदाज में, ऐसा लगे कि पहली मर्तबा अनवार अशरफ बोल रहा है, मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा है। और कयामत तक कयामत तक कयामत तक रहेगा बोल बाला अहले सुन्नत का। कयामत तक रहेगा बोल बाला अहले सुन्नत का। बरेली के इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। बरेली के इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब बैठे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हबीबुल्लाह फैजी साहब पहली मर्तबा हुजूर मसूद मिल्लत को देखेंगे। हजरत हमारे हुजूर मसूद मिल्लत कोई बहुत एबा और ताज लगा के नहीं आते हैं, बड़ी सिंपल अंदाज में आते हैं। वही सफेद लिबास पहने आएंगे, आम लिबास में रहेंगे, लेकिन चेहरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। इंशाअल्लाह देखेंगे एक आले रसूल का चेहरा देखेंगे। जितने मुरीद हैं, अगल बगल बहुत सारे हबीबुल्लाह फैजी साहब हजरत के मुरीद हैं, लेकिन इतने मुरीद होने के बावजूद भी पीर के अंदर कोई फख्र नहीं है। क्यों फख्र हो? फख्र क्यों हो? इसलिए कि ये तो इनके बाप की विरासत में मिली हुई है, इनकी खानदानी विरासत है। ये तो खानदान में इनको मिला करता है, इनको खानदानी विरासत में मिली हुई है। मैंने कहा था ना, एक आदमी आप बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मसूद मिल्लत का गुलाम हो जाता है, फिर वहां भी उसका ईमान नहीं लूट पाता है। ये तय है, जो बचे हो हुजूर मसूद मिल्लत के गुलाम बन जाओ। इसलिए कि जो गुलाम बन जाता है सब कुछ हो सकता है, वहां भी नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, वहां भी नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मसूद मिल्लत बंगाल के इस खाड़ी में रह के भी मसलकी आला हजरत का अलम बरदार हैं, झंडे को बुलंद किए हुए हैं। और मसलकी आला हजरत मुरीदों के दिलों में कूट कूट करके भर रहे हैं। सुभान अल्लाह। उससे कादरी होगा, उसमें आएंगे, आप सुनेंगे, उसमें असद इकबाल साहब आएंगे और शोरा और उलमा कराम आएंगे। बस मैं जो मिशन लेके चल रहा हूँ, मसूद मिल्लत को पूरे हिंदुस्तान के तमाम उलमा के दरमियान रखना है। लोगों को बताना है कि बंगाल में भी मसलकी आला हज़रत के जो काम कर रहे हैं, मुरीदों के दरमियान नहीं, आम लोगों के दरमियान, जो कुछ नहीं जानता था उसको ताजुश शरिया का नाम बता रहे हैं, मुफ्ती आजम हिंद का नाम बता रहे हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम बता रहे हैं। कितने लोग उनके मुरीद ऐसे भी हैं जो हुजूर ताजुश शरिया को नहीं देखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मसूद मिल्लत ने बता दिया, ताजुश शरिया को मानो। मुरीद मान रहा है, नारा लगा रहा है। क्यों? ना देखा नहीं देखा कोई बात नहीं, मेरा पीर कह दिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती अगर कोई है तो हुजूर ताजुश शरिया है। गुलामों ने कह दिया, पीर ने जो कह दिया, सबसे बड़ा मुरीद वही। माशाअल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के एक मरतबा कह दो या रसूल अल्लाह। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब पीर कामिल मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। और तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, जिसे मसूद मिल्लत दुआएं दे दे उसे बिगाड़ने नहीं देते। जिंदाबाद जिंदाबाद जाने हुजूर मसूद मिल्लत जिंदाबाद जाने हुजूर मसूद मिल्लत जिंदाबाद। मसूद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे। कहाँ कहाँ हम जाते, किस किस दर पे आप जाते। बंगाल के इस इलाके में रहते हैं, बगदाद जाना गरीबों के लिए बड़ा दुश्वार था। इतना लंबा सफर बगदाद कैसे कर सकते हैं? अजमेर अब मदीना शरीफ जाना दुश्वार था, इतना लंबा सफर कैसे जा सकते थे? बगदाद जाना है तो लंबा सफर है, आप कैसे कर सकते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हो कादरियों, खुश नसीब हो आप कि आपको बगदाद नहीं जाना है, आप अपने घर में रहे। हर महीना 11 तारीख को मसूद मिल्लत आपके खानकाह में आकर के गौस पाक के फैजान को आम कर देते हैं। तुम बगदाद जाओ या ना जाओ, यहीं पे बैठे बैठे गौस पाक का फैजान मसूद मिल्लत के हाथ। ऐसा पीर कहाँ मिलेगा? ऐसा पीर कहाँ मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे घर में गौस पाक के फैजान को दे? कहाँ से मिलेगा? ये तो तुम खुश नसीब हो कि हुजूर मसूद मिल्लत के दामन तुम्हारे हाथों में है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का फैज याद रखेंगे,
वलीरा कुर्बो बोध यक्सा बाशद, वली के लिए दूर नजदीक सब बराबर है। अजमेर हमारे लिए दूर है, गरीब नवाज के लिए यहाँ आना दूर नहीं है। वो भी आज की रात, आज तो पूरा हिंदुस्तान वहां सिमट के गया होगा, लेकिन देखो हुजूर मसूद मिल्लत के गुलामों को जो ना जा सके अपने इलाके में गरीब नवाज के जश्न को सजा रहे हैं। इसलिए ए गरीब नवाज, हम गरीब है, नहीं जा सके, लेकिन आपका फैज तो बहुत आम है। हम अपने घर में है, आपके बारगाह में मेरा पीर सैयद है, हाथ उठाएगा। मेरा पीर आले रसूल है, हाथ उठाएंगे। इंशाअल्लाह जो फैज अजमेर में मिल रहा है वो फैज आपके इलाके में मिलेगा। याद रखिए, मैं कहता हूँ ना, एक आलिम मौलाना मदरसा में बनता है, कारी मदरसा में बनता है, हाफिज मदरसा में बनता है, मौलवी मदरसा में बनता है, मुफ्ती मदरसा में बनता है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज या मदरसा नहीं है जहाँ सैयद बनाया जाता है। सैयद बनता नहीं है, सैयद वही होता है जिसके रगों में रसूल अल्लाह का खून होता है। मसूद मिल्लत वो है जिनके रगों में रसूल पाक का खून है। इंशाअल्लाह रसूल का सदका, और जब देखेंगे तो ये फैसला करेंगे कि रसूल का बेटा जब इतना हसीन है तो मदीने वाले सरकार कितने हसीन होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर इनामुल हक सरकार, ये हुजूर मसूद मिल्लत के वालिद साहब है, हबीबुल्लाह फैजी साहब। ये वालिद साहब, उनका मज़ार अक़दस है, उर्स होने वाला है 26 फरवरी को उर्स होगा। उनसे कादरी कहा जाता है। वो हुजूर इनामुल हक सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के पीर भाई थे। पीर का नाम है हुज्जतुल इस्लाम। दोनों पीर भाई, बड़ी दोस्ती थी। कभी मुजाहिद मिल्लत आते थे, कभी मुजाहिद मिल्लत के दयार में इनामुल हक सरकार जाया करते थे। बड़ी दोस्ती थी, इतनी दोस्ती थी कि वो उनके यहाँ आए, ये इनके यहाँ गए। दोनों पीर भाई है, दोनों को खिलाफतें मिली है। एक बंगाल में आकर के आला हजरत के आलम को गाले हुआ है। एक उड़ीसा नहीं, पूरी दुनिया में मुजाहिद मिल्लत अपने नाम का नहीं, आला हजरत के सिक्का को चला रहे हैं। ये दोनों चला रहे हैं। याद रखेंगे, मुजाहिद मिल्लत के दोस्त का नाम इनामुल हक सरकार है, और उनके बेटे मसूद मिल्लत है। और देख कर ख्याल आता है, मसूद मिल्लत में जब उनकी दुआ में इतना पावर है तो मुजाहिद मिल्लत के दुआ में कितना पावर हो सकता है। ये पावर देखना है तो मसूद मिल्लत को देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। हजरत का टाइम जो है 2 बजे है, हजरत आएंगे। उससे पहले हबीबुल्लाह फैजी साहब पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह वो कलाम पेश करेंगे। मेरी फरमाइश है कि हजरत के शान में तहनीयत के अशार पेश करेंगे, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कौन दोस्त होता है? देखिए, जब कोई आलिम होता है तो आलिम से दोस्ती करता है, मौलाना होता है मौलाना से दोस्ती होगी। कोई आलिम किसी रिक्शा और ठेला वाले से दोस्ती नहीं करेगा, आलिम से दोस्ती करता है। दोस्त अपने लेवल के दोस्त को तलाश करता है। मुजाहिद मिल्लत के दोस्त का नाम इनामुल हक सरकार है। दोस्त देखो, इनामुल हक सरकार है। जो पावर उसमें, वो पावर बंगाल के इस इनामुल हक सरकार के अंदर पाया जा रहा है। दोनों के पावर को देखिए। जब इनामुल हक सरकार जा रहे हैं, जाते जाते जो बोलना नहीं जानता था गुंडे को जबान दे के जा रहे हैं और बता रहे हैं, देखो दुनिया से जाने के बाद जब गुंडे को जबान दे रहा हूँ तो बोलने वाला मेरा जो मुरीद होगा इंशाअल्लाह यहाँ पर भी बोलेगा, कयामत में भी बोलेगा। अब कयामत में क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कोई कहेगा मौलाना वहां मसलक, हम कहेंगे हाँ वहां भी मसलकी की बात होगी। किसी ने कहा तीसरा सवाल मसलकी पर होगा। लोग कहेंगे, हबीबुल्लाह फैजी साहब ने कहा था एक शेर पर लोग बहुत सारी दुआएं दिए, गालियां भी दिए। गाली देने वाला वो होता है जो गाली देता है। 40 दिन का मौली साहब था ना, अच्छा खासा था, जवान था, मोहल्ले में रहता था, फातिया कराता था, मुर्गा गोश्त पाक का खाता था। 40 दिन कैसे कैसे पकड़ के चिल्ला में ले गया। 40 दिन के बाद मौलाना बन के आ गया, फतवा झाड़ रहा है।
یہ حرام وہ حرام، یہ شرک یہ بدعت، بات بات پر حرام 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 کہہ رہا تھا. سب جوان لوگ سمجھنے لگے. یہاں کا کوئی نوجوان، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کوئی نوجوان 40 دن کے بعد جائے اور آنے کے بعد چلا گیا دلی، دلی سے آیا فتویٰ جھاڑنے لگا. اب سب لوگ سوچنے لگیں گے، حافظ جی سوچیں گے یہ، عبد الحفیظ یہ سوچیں گے، ارے یہ فتویٰ کیسے جھاڑ رہا ہے، مولانا تو نہیں ہے، 40 دن میں گیا فتویٰ جھاڑنے لگا، یہ کہاں سے آ گیا ہے. سمجھ میں آ جائے گا کسی وہابی نے اس کو ڈسا ہے تب زہر اگل رہا ہے، کسی دیوبندی نے ڈسا ہے تب زہر اگل رہا ہے، کسی تبلیغی نے ڈسا ہے تب زہر اگل رہا ہے. اسی طرح نوجوان تھا 40 دن میں فتویٰ جھاڑنے لگا، حرام حرام حرام. دوستوں نے کہا چل اجمیر، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. چل اجمیر. اس نے کہا کیا ہوگا، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر پائیں گے، تم کو کیا دیں گے، وہ قبر میں ہے نہیں، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، کیا مانگو گے. دوستوں نے کہا 40 دن پہلے سب دماغ صحیح تھا، اب دماغ کہاں چلا گیا ہے، سب کچھ صحیح تھا، اب کہاں تمہارا دماغ اٹھ گیا ہے، کیا کیا پک رہا ہے. اس نے کہا سب حرام، مزار پہ جانا شرک شرک. اس نے کہا اچھا چل گھومنے چلتے ہیں دلی راجستھان، چل گھماتے ہیں تمہیں. اجمیر نہیں جائے گا، مت جانا، مزار میں نہیں جائے گا، باہر بیٹھا رہے گا. دوستوں نے کہا زبردستی کیا، ٹھیل ٹھال کے لے گئے، ٹرین پہ بیٹھائے، دلی پہنچے، دلی کے بعد اجمیر پہنچے. اجمیر میں جب جانے لگے اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا اندر، یہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، یہ کیا دیں گے. دوستوں نے کہا بیٹھ جا. شاہجہانی مسجد کے پاس بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا. بیٹھنے کے بعد جب لوگ فاتحہ پڑھنے لگے غور سے دیکھ رہا تھا، کوئی آ رہا ہے کہہ رہا ہے غریب نواز اولاد نہیں ہے، اولاد دے دیجئے. زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے گنبد سفید گنبد کو دیکھ رہا، دودھیالی گنبد کو دیکھ رہا. یہ غریب نواز، یہ غریب نواز، غریب ہوں، غریب نواز غربتی سے پریشان ہوں، کچھ کرم کر دیجئے. یہ غریب نواز میرے گھر کے تمام مصیبت کو دور فرما دے. سب رو رو کر مانگ رہے تھے، سب رو رو کر مانگ رہے تھے. غریب نواز آج بھی دیتے ہیں، کل بھی دیتے ہیں. معلوم نہیں ہے ایک عورت پہنچ گئی تھی اور منت مان لی، یہ غریب نواز میری گود میں سونی ہے، بیٹے نہیں ہے، بچے نہیں ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں تو ابھاگن ہے، تیرے بھاگ میں کوئی بچہ نہیں ہے، تو باج ہے، تجھے بچہ نہیں ہوگا. یہ غریب نواز، لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے دیار میں جاؤ، اللہ اولاد سے نواز دے گا. یہ غریب نواز بڑی دور سے آئی ہوں، آنچل اٹھائی ہوں، غریب نواز دعا آپ کرم فرما دے، ایک بچہ ہو جائے، کرم فرما دے، ایک اولاد اللہ عطا فرما دے. دعا کر رہی ہے، رو رہی ہے. اب جذبات میں آ کے کہتی ہے اے غریب نواز اگر آ گیا، اگر میں صاحب اولاد بن گئی، اگر بچہ پیدا ہوا نا تو آپ کے بیگ کے قریب اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی. چلی گئی مانگتے ہوئے، 1 سال کے بعد آئی، 1 سال گزر گیا، اللہ امید سے کیا. دوسرے سال بچے کو لے کر آئی غریب نواز کی بارگاہ میں. یہ غریب نواز آپ ہی کا دیا ہوا ہے، کہہ دو سبحان اللہ. یہ غریب نواز سونی گود تھی، آپ نے بھر دیا ہے، خالی گود تھی، غریب نواز آپ نے بھر دیا ہے. یہ غریب نواز یہ دیکھیے جو ہنس رہا ہے، یہ دیکھیے جو کھلکھلا رہا ہے، یہ دیکھیے جو چنورانی چہرہ ہے. یہ غریب نواز خاندان کے لوگ پوچھتے اتنے سالوں کے بعد اولاد سے محروم تھی، کہاں سے آیا؟ میں کہتی تھی کسی اور نے نہیں، غریب نواز کے در سے لے کر آئے ہوں، غریب نواز کی دعاؤں سے ملا ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں لے کے آئی ہوں. اب وہ مریدہ چاہنے والی غریب نواز کی زیارت کرائی، بچے کو لے کے بڑی دیگ کے پاس آئی. جانتے ہیں بچہ اچھلا دیگ میں گر جاتا ہے. اب سب لوگ چلا رہے ہیں، دیگ میں کھانے بن رہے ہیں، گرم گرم کھانا ہے، ابل رہا ہے کھانا، بچہ گر گیا. اب جلدی سے کوئی اندر جاتا ہے، بچے کو نکالا، جیسے ہی نکالا بچہ مر گیا تھا. اب لوگ کہہ رہے ہیں تیرا بچہ مر گیا ہے، رات ہو گئی ہے، صبح میں تیرے بچے کو دفنا دیا جائے گا. اس عورت نے کہا میرے بچے کو دے دو. لے کر کے غریب نواز کے دیار پہ بیٹھ جاتی ہے. جنتی دروازہ ہے، جنتی دروازہ ہے، دروازے کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور بچے کو سامنے رکھ دی. نواز اگر میں تنہا گئی تو لوگ کہیں گے تیرے بھاگ میں تو بچہ نہیں تھا، دیکھ پیدا ہوا مر گیا. اے غریب نواز کل میرا بیٹا دفنا دیا جائے گا، اے غریب نواز کل میرے بیٹے کو لوگ دفنا دیں گے، اے غریب نواز پھر میں باز ہو جاؤں گی، پھر میری گود میں کوئی بچہ نہیں ہے. غریب نواز اگر آپ کے دیار سے جاؤں گی میں واپس نہیں، اپنی پیشانی کو پیٹ پیٹ کر میں بھی مر جاؤں گی. کل ایک جنازہ نہیں اٹھے گا، 2 جنازہ اٹھے گا، ایک میرے بیٹے کا جنازہ اٹھے گا، دوسرا میرا جنازہ اٹھے گا. اے غریب نواز کرم فرما دیجیے، اے غریب نواز کرم فرما دیجیے. رات بھر روتی رہی، آنکھ لگتی ہے، اذان کیا
نواز ہے غریب نواز، جنتی دروازہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جنتی دروازہ ہے۔ لوگ ٹرین سے آ رہے تھے، جماعتی لوگ چڑھے، دیکھے 2-4 نوجوان ہیں، اجمیر سے آ رہا ہے۔ اچھا وہ لوگ دلی سے چلا، یہ اجمیر سے چلا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، جماعتی لوگوں نے پوچھا کہاں سے؟ نوجوانوں نے کہا اجمیر سے۔ اچھا اجمیر میں جنتی دروازے سے گزرے ہو؟ 5-6 نوجوان تھے، وہ بھی نوجوان، اس میں کوئی مسعود ملت کا غلام بھی ہوگا، کوئی قادری بھی ہوگا، کوئی چشتی بھی ہوگا۔ مچلتا ہوا کہتا اجمیر سے آ رہے ہیں۔ تبلیغی تو دور سے پہچان لیا جاتا ہے، دیکھو تو سمجھ میں آ جائے ادھر والا ہے۔ الحمدللہ جنتی سنی کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے جنتی بیٹھا ہے، غلام خواجہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب تبلیغی جماعت والوں میں سے کسی نے کہا جنتی دروازہ ہے؟ نوجوان کہتا الحمدللہ اجمیر میں جنتی دروازہ ہے، تم گزرے ہو؟ نوجوانوں نے کہا ہم سب جنتی دروازہ پار کر کے آئے ہیں۔ تو ایک تبلیغی کہتا ہے اچھا جنتی دروازے سے گزرے ہو، اور حدیث میں آیا ہے جو جنت سے گزرتا ہے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے، تم لوگ کے بدن سے خوشبو نہیں آتی ہے۔ ایک قادری تھا، آگے بڑھا، کہنے لگا ابے نادان، خوشبو اس کو ملے گی، جنتی کی خوشبو جنتی کو ملتی ہے، جہنمی کو نہیں ملتی، جہنمی کو نہیں ملتی ہے۔ جو جنتی ہوتا ہے اس کو ملا کرتی ہے، جہنمی کو نہیں ملا کرتی ہے۔ الحمدللہ آپ قادری ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، غریب نواز پورے ہندوستان کو آج بھی دے رہے ہیں، کل بھی عطا فرمائیں گے۔ پہنچ گیا تبلیغی، شاہجہانی مسجد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ ایک مست قلندر آیا، پیٹھ کھلی ہوئی تھی، ددھیالی گنبد کو دیکھا، کہنے لگا اے غریب نواز 5 روپیہ دیجئے، کھانا کھانا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایسا کہہ رہا تھا جیسے بیٹا باپ سے مانگتا ہے بابا بھوک لگی ہے پیسہ دے دو۔ وہ مست قلندر کہہ رہا ہے اے غریب نواز بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے، اے غریب نواز بھوک لگی ہے 5 روپیہ دیجئے۔ نہیں دیجئے گا، ہاتھ میں ہینٹر ہے، پیچھے میں مارتا، پھر تھوڑی دیر رک جاتا، پھر ددھیالی گنبد کو دیکھتا اور دیکھ کر کہتا اے غریب نواز بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے، نہیں دیجئے گا، بار بار کر رہا تھا۔ وہ تبلیغی جماعت والا 40 دن کا چندہ کاٹ کے آیا تھا، مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھا تھا، دیکھتے دیکھتے پریشان ہو گیا، اٹھ کر کے آتا ہے، کہنے لگا ارے بھینٹر کو پکڑ لیا، اے فقیر مست قلندر کس سے مانگ رہا ہے، یہ کیا دیں گے، ان کے پاس کیا پاور ہے، یہ تمہیں کیا عطا فرمائیں گے، کتنا چاہیے، 5 روپیہ اپنی جیب سے نکالتا ہے، کہتا ہے لے، فقیر لیا، لے کر کے دیکھتا ہے اور دیکھ کر جھوم کر کہتا ہے اے غریب نواز دلایا اسی سے جو تیرے دینے کا انکار کر رہا ہے، جو تیرے دینے کا انکار کر رہا۔ آج بھی غریب نواز دیتے ہیں، کل بھی دیتے ہیں، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج دیکھتے ہیں، ابھی ہم ایک جلسے سے آ رہے تھے، لوگ مجھ کو چادر پیش کیے، ایک آدمی کہہ رہا چادر چڑھانے کی محفل، چادر چڑھانی ہے مولانا لوگ کو۔ ہم سوچے ارے چادر چڑھا رہا ہے، اس نے کہا مولانا صاحب، ہم نے کہا ٹھیک ہے چڑھا، سنی تو زندوں پہ چادر ہی چڑھایا کرتا ہے، اوپر رہے تو زندہ، نیچے رہے تو زندہ، سنی تو زندہ ہی ہوتا ہے، تو سنی زندہ پہ چادر چڑھا کے بتا رہا ہے نادانو دیکھ لو، تم کہتے ہو بن کے مٹی میں مل گئے ہیں، نہیں ہم زندوں پہ چادر چڑھاتے ہیں، وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ۔ نادان ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، وہ لوگ مرتا ہوگا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، لیکن الحمدللہ آج بھی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں زندہ سمجھ کے، اور زندہ ہیں، دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں۔ آپ کو اگر ہم حدیث سے ثابت کریں تو سنیے، آپ حدیث سنیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں غریب نواز ہی نہیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ غریب نواز کی بات تو بہت نرالی۔ غریب نواز کے ایک مرید تھے جن کا مزار پاکستان میں ہے، جن کا نام جمال شاہ قادری ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جمال شاہ چشتی ہے، پاکستان میں مزار اقدس ہے۔ جب وہ حیات سے تھے، غریب نواز کے مریدوں کا پاور دیکھو، جب وہ حیات سے تھے، جب دنیا میں تھے حیات سے، تو جنگل میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ آخر کیا بات ہے، اللہ والے جنگل میں کیوں جاتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جنگل میں سنسان وادی ہوتی ہے، جب وہ کہتے اللہ
زور سے کہہ دو اللہ. جب انسان اللہ کی صدائے بلند کرتا ہے، ضرب لگاتا ہے اللہ اللہ کی صدائے بلند کرتا ہے، جب وہ سنسان وادی میں جاتا ہے اللہ لگاتا ہے، زبان ہلتے اب زبان خاموش ہو جاتی ہے، رگ اللہ کی صدائے بلند کرتا ہے، اور رونگٹے سے اللہ کی صدائے بلند ہوا کرتی ہے. اب حضرت جمال شاہ ہے، اب جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سنیں گے واقعہ؟ سنیں گے؟ زور سے بولیے نا سبحان اللہ. میرے بعد حبیب اللہ فیضی صاحب آئیں گے اور تہنیت کے اشعار بھی پیش کریں گے، ایسے سنیں گے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. جتنے لوگ ادھر ادھر ہوں اب 10 منٹ کے اندر آپ محفل میں آ جائیے، اس لیے کہ حبیب اللہ فیضی صاحب آنے والے ہیں. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ. انشاءاللہ آج حبیب اللہ بھائی سے ہم لوگ سنیں گے تو سنیں گے. حبیب اللہ بھائی صاحب سوچ رہے تھے بنگالی علاقہ ہے کیا سنیں گے، لیکن جب پہلا کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھے تو یہ سمجھ گئے زبان کا بنگالی ہے، دل کا اجمیر والا ہے. زبان کا بنگالی ہے لیکن دل میں غریب نواز اور اعلیٰ حضرت کی محبت ان کے دلوں میں ہے. جب اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہیں یہ مچل جاتے ہیں، جب مسلک اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے مچل جاتے ہیں. یہ سب کس کا کرم؟ مسعود ملت کا کرم. یہ سب کس کا فیض؟ ایک سید کا فیض، ایک سید کا فیض. اس سید کو مسعود ملت کہا جاتا ہے. کہ آپ کہیں بھی رہتے ہیں، بنگال میں رہتے ہیں، زبان سمجھے نہ سمجھے، لیکن الحمدللہ مسعود ملت کا فیض ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر بنگالی زبان والے بھی جھومنے لگتے ہیں. یہ مسعود ملت کا فیض بولتا ہے کہ زبان سمجھے نہ سمجھے. اور یہ لوگ تو سمجھتے ہیں. آج ہم 15 سال سے تقریباً آپ کے علاقے میں اکثر جلسے میں آتا ہوں اور آپ سنتے ہیں، بار بار مجھ سے سنتے ہیں، لیکن آپ مچلتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مولانا انوار دو ہی بات کرتا ہے، یا تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہے یا میرے پیر مرشد مسعود ملت کی بات کرتا ہے. الحمدللہ حضرت ہی کی نگاہ کرم ہے کہ انوار سب کچھ بولنا جانتا ہے. دارا سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، یہ فیض مجھ کو آلے پیمبر سے ملا ہے. اور جس کو بھی جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے. مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. بس آخری بات زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. 4 مصرے سنائیں، 4 مصرے سنیں گے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. 4 مصرے سنیے گا. 4 مصرے سنا رہے ہیں کہ تصور میں کبھی طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں. بولیے نا زور سے سبحان اللہ. تصور میں کبھی طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سہرور جاگ جاتے ہیں. تم اپنی طرح کہتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی، نبی کے پاؤں چھونے سے پتھر جاگ جاتے ہیں. نبی کے پاؤں چھونے سے پتھر جاگ جاتے ہیں. اب 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، مشہور مصرع ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بار بار سنائیے، اس میں نعرہ لگنا چاہیے. 4 مصرے سنا رہا ہوں. بچہ بولتا ہے کہ مولانا آپ تقریر کر کے جاتے ہیں اور بچہ وہ 4 مصرع گنگناتے رہتا. بڑا مشہور مصرع ہے ایک شاعر کا، میں نے اپنی تقریر میں اس کو انتخاب کیا ہے. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا ہو. ایسے نہیں زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ایڈوانس کو کوئی نعرہ لگا سکتا ہے؟ ہاں. ماشاء اللہ. سنیں حافظ جی سنیں. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، اس کے نبی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. اللہ لگا لو، ایسا لگے کہ پہلی مرتبہ سن رہے ہو. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، اس کے نبی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. اللہ لگا لو فتروں کی ان جیالوں کی بستی میں بخاری کا بچہ آیا حضرت بولے گا. اللہ
ملت کے در کو پکڑ لیے ہیں مولانا. ہم کس کس کے در کو پکڑے, کہاں کہاں جائے, اجمیر جائے کہ چھوچا جائے, بریلی جائے, کہاں کہاں جائے, دھام نگر شریف جائے, مارہیرا شریف جائے, پیلی بھیتی شریف, کہاں کہاں جائے مولانا. ایک در کو پکڑ لیے, مسعود ملت کے دامن کو پکڑے ہیں. بریلی کا بھی فیضان مل رہا ہے, کہ چھوچا کا بھی فیضان مل رہا ہے, بغداد کا بھی فیضان مل رہا ہے. ایک در کو پکڑے ہیں, وہ بھی سید کے در کو پکڑے ہیں. انشاءاللہ یہاں بھی پکڑے ہیں, قیامت میں بھی پکڑے رہ جائیں گے, وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے اپنے پیر کے قول پہ عمل کرنا, اپنے پیر کے کہے ہوئے پہ عمل کرنا. پیر جو کہہ دے اسی کو مان لینا. پیر ہو تو مسعود ملت جیسا, مرید بنے تو پیر بنیے. پیر اگر پکڑے ہیں تو خسرو جیسا پیر بن جائے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. امیر خسرو کا مزار کہاں ہے؟ دلی میں مزار ہے. ٹھیک نظام الدین اولیاء کے مزار کے بغل میں امیر خسرو کا مزار ہے. ہم گئے وہاں پر, جانے کے بعد دیکھے نظام الدین اولیاء کا مزار, ٹھیک اس کے کچھ دوری پہ, اس بغل میں, ایک دم بغل میں امیر خسرو کا مزار ہے. امیر خسرو بنگال میں آئے تھے اور رات میں خیمہ لگائے ہوئے تھے. بادشاہ کے وزیروں میں سے تھے, خیمہ زن ہوئے اور رات میں سو رہے تھے. مرید بنو تو خسرو کی طرح بنو, مرید بنو تو امیر خسرو جیسا بنو. رات میں خیمہ لگائے, اسی بنگال میں خیمہ زن تھے. اچانک رات کے وقت اٹھ کر کے چلانا شروع کرتے ہیں, بوئے پیر می آیا, بوئے پیر می آیا. مطلب فارسی زبان میں کہہ رہے تھے, زور سے کہیے گا کیا کہہ رہے تھے؟ پیر کی خوشبو آ رہی ہے, پیر کی خوشبو آ رہی ہے. کسی نے کہا ارے خسرو, تیرا پیر نظام الدین اولیاء دلی میں, تو بنگال میں آیا ہے بادشاہ کے کام کے لیے, یہاں تیرے پیر کیسے؟ وہ تو دلی سے نکلتے رہی ہے. خسرو کہہ رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, پیر کی خوشبو آ رہی ہے. خیمہ سے نکلے, لوگ پیچھے پیچھے ہو گئے, خیمہ سے نکلے. جب خیمہ کے باہر آئے دیکھتے کیا ہے, دو آدمی چلے جا رہے ہیں. دونوں آدمی کے قریب گئے, کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہیں؟ دونوں نے کہا دلی سے آ رہے ہیں. کس کے پاس سے؟ نظام الدین اولیاء کے پاس سے آ رہے ہیں. ایک بہت اچھا کلام تصوف کر لکھ کے لے گئے تھے. سوچے تھے امیر خسرو سے کہنے لگے, سوچے تھے کہ نظام الدین اولیاء کو سنائیں گے, وہ مجھ کو کچھ انعام دیں گے. کچھ نہیں دیے, ان کے پاس تو کچھ رقم ہی نہیں تھا. ہم سوچے کچھ دیں گے, کچھ نہیں دیے. خسرو نے کہا تو کچھ تو عطا کیے. ہاں ہاں, اپنا پرانا کھڑاؤں اٹھا کے دے دیے ہیں. امیر خسرو کہتے ہیں میرے پیر کی خوشبو اسی کھڑاؤں سے آ رہی ہے, میں سمجھ گیا اسی کھڑاؤں کا صدقہ ہے. لاؤ. اور ان کے پاس کئی ہزار سونے کے دیناروں درہم تھے. امیر خسرو نے کہا یہ لے جاؤ اور مجھ کو کھڑاؤں دے دو. مطلب کیا ہے, پیر کے پاس کچھ نہیں تھا, نظام الدین اولیاء کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن دیکھ رہے تھے کہ میں نہیں دوں گا, میرا مرید خسرو اس کو عطا فرما دے گا. پیر کی نگاہ جہاں ہو مرید کی اوپر پڑا کرتی ہے, مرید کی نگاہ مرید کے اوپر نگاہیں رہتی ہے. یہ مت سوچنا کہ میرا پیر مسعود ملت اپنے گھر میں ہے, نہیں. پیر روشن ضمیر است, پیر دل کو دیکھتا ہے, پیر مرید پہ نگاہ رکھتا ہے. ایک ایک کی خبر جانتے لیا کرتے ہیں مسعود ملت. تب تو میرا 4 مصرع ہے, دل پوچھتا ہے آنکھ سے کیا کیا ہے سامنے. ذرا بولیے نا زور سے سبحان اللہ. کبھی ہم نہیں تقریر آپ کو سنا دیں گے, انشاءاللہ سن لیں گے. 4 مصرے سن لیجئے, بس زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب ماحول بنائیے, حبیب اللہ فیضی صاحب آئیں گے تو ان کے لیے ماحول بنائیے. زور سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. 4 مصرے پیش کر رہے ہیں اور اس سے بیدار ہو جائیے گا. جو لوگ ادھر ادھر ہوں وہ آ جائے. بس 4 مصرے کے بعد حضرت حبیب اللہ فیضی آئیں گے. 1 گھنٹہ پڑھ دیے, لگا نہیں تھا 1 گھنٹہ پڑھ رہے, ایسا لگ رہا تھا کہ 10 ہی منٹ ہوا. حبیب اللہ فیضی صاحب ابھی شروع کیے. انشاءاللہ اب جو پڑھیں گے جب تک حضرت نہیں آئیں گے, حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب پڑھتے رہیں گے اور حضرت 2 بجے آ جائیں گے. اسی لیے 4 مصرے پورا مجمع ماحول بنائیے, ہاتھ اٹھا کر کے زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. حبیب اللہ فیضی جب شعر پڑھتے ہیں نا تو انوار اشرف کہتا ہے مدحتی شعر جب سناتا ہوں. آپ سنتے ہیں, لیکن جب باعمل شاعر پڑھتا ہے تو انوار اشرف کہتا ہے مدحتی شعر جب سناتا ہوں داد اپنے نبی سے پاتا ہوں. آپ داد دے نہ دے, لیکن جب ایسا شاعر پڑھتا ہے تو انوار اشرف کہتا ہے مدحتی شعر جب سناتا ہوں داد اپنے نبی سے پاتا ہوں. مجھ کو نعت نبی سے مت روکو, جس کا کھاتا ہوں اس کا گاتا ہوں, جس
کا کھاتا ہوں اس کا گاتا ہوں. 4 مصرے کے ساتھ حضرت حبیب اللہ فیضی کو پیش کروں گا. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. اچھا 4 مصرے میں نعرہ لگائیے گا. حبیب اللہ فیضی صاحب پڑھ رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے نعرہ کیوں نہیں لگ رہا ہے. مسعود ملت کا غلام بیٹھا ہے, ایک شعر پر 4 نعرے لگتے تھے, آج نعرہ نہیں لگا. انشاءاللہ ابھی حبیب اللہ فیضی آئیں گے, ایسا سنیے گا تو لگے گا 1:30 نہیں بج رہا, ایسا لگے گا کیسا لگ رہا ہے کہ ابھی عشاء کے بعد 9 بج رہا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایسا آپ سنیں گے 4 مصرے. دل پوچھتا ہے آنکھ سے کیا کیا ہے سامنے, بولی نظر پیر کا چہرہ ہے سامنے. اب بولی نظر پیر کا چہرہ ہے سامنے.